अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है उस पर समाअत हुई हैं। इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होते रहे हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला थे फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा, उन्होंने बड़े मुफस्सल आज दलाइल दिए हैं और साथ ही साथ इस समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी रही है। जजेस की जानिब से इस्तफसार भी किए गए। ओवरऑल अगर हम इस समाअत को देखें, अभी तो ये सब जुडिस मैटर है, फ़ैसला आना बाकी है। आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर होती है या नहीं होती है। लेकिन आज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील और बिलखुसूस सलमान अकरम राजा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है। क्या रीज़न है, वो क्यों आउट क्लास होते रहे हैं, सवालात के जवाबात में इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बिलाखिर मामलात तय हुए हैं, शराकत इक़्तिदार का फार्मूला भी तय हो गया है। अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलवास्ता तौर पे इक़्तिदार में शरीक रहेगी या फिर वो डायरेक्टली फॉर्मली कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे पंजाब में और वफाक में। ये एक नुक्ता अभी बाकी है। बाकी जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं, मुल्तान हैं, रहीम यार खान हैं, इन डिवीज़न्स में, इन ज़िलों में वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब के दीगर इलाक़ों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक कन्विंस कर पाई है। लेकिन अब जो अगला सिनेरियो है वो क्या होगा, ये यकीनी तौर पे कलीदी नुक्ता है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर भी है, कुछ अजीब भी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब ने रुखसत जो है वो तलब की है, मंजूर भी कर ली गई है उनकी दरख्वास्त पार्लियामान के इस बजट सेशन से। अब सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत बजट पेश कर रही है और अगर हुकूमत को और पार्लियामान को आप ऑनरशिप नहीं दे रहे हैं, बज़ाहिर इस दरख्वास्त में कोई उज़र भी नहीं है कि क्यों रुखसत तलब की जा रही है, तो इसका मकसद क्या है। क्या नवाज़ शरीफ कोई नया बयानिया बनाना चाह रहे हैं या वो अपनी सियासत की समत किसी और तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो नेशनल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक मामलात हुए। अब उस पर बशमूल PTI और दीगर सियासी जमातें वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। अब इस सिलसिले में जो पॉलिटिकल कंसेंसस हैं वो क्या अहमियत रखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, राजा रियाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, मायनाज़ सियासतदान हैं। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। राजा साहब, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, एक तो आपने देखा सारा दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल करीम कुंडी साहब के हमरा जो ANP के इफ्तिखार अहमद साहब हैं उन्होंने भी, मियां इफ्तिखार साहब उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीगर सियासी जमातें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। CM KPK ने पॉलिटिकल कंसेंसस कितनी ज़रूरत है इसकी, हुकूमत ने ऑफ़र किया है इन कैमरा सेशन, उसके लिए अब पेशरफ़्त जो होती है वो पता चलेगा। आप समझते हैं कि सियासी जमातें अब इस पे कन्विंस हो जाएंगी? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है दहशत गर्दी की एक दफ़ा फिर सर उठा रही है और उसमें हमारे फ़ौजी जवान, इवन अफसर जो हैं वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आम लोग भी निशाना बन रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला बन गया है वो हमारी मईशत के लिए ख़तरा है। सलामती के लिए तो खैर है ही है, लेकिन मईशत जो इस वक्त हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बड़ा मसला है। और अब तक की इतलात जो हैं वो ये हैं कि TTP KPK में और बलूचिस्तान में वो जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से पुश्तपनाही की जा रही है, कहीं अड्डे उनको फराहम किए जा रहे हैं जहाँ से वो लॉन्च होते हैं और ये सारे हमले करते हैं। तो ऑपरेशन तो लगता ये है कि होना है, क्योंकि इसके बग़ैर चाराकार नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खा वो सऊदी अरब हों, खा वो UAE हो, खा वो हमारा दोस्त और काबिल एतमाद आज़मूदा दोस्त चीन हो या कोई और हो, वो कहते हैं जी अमन सबसे पहली ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और इस्तेहकाम की भी एक बड़ी ज़रूरी एक शर्त है। लेकिन ये है कि इस तरह का ऑपरेशन अगर करना है, ख़ास तौर पर KPK में एक ऐसी हुकूमत है जो वफाकी हुकूमत से मुतज़ाद नज़रियात की हामिल है, उनके मफादात का भी टकराव है आपस में,
اور پھر یہ ہے کہ کے پی کے عوام نے پہلے بھی سوات آپریشن، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب، پھر آپریشن رد الفساد، بہت سارے نتائج بھگتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کی قیادت کو، صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، اے این پی اگرچہ اس طرح سے وہ جو ہے عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں بیٹھی، لیکن بہرحال وہاں کے سٹیک ہولڈر تو وہ ہے۔ تو اس لیے اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام کی، سیاسی قوتوں کی، جمہوری قوتوں کی بھرپور پشت پناہی ہو، بھرپور سپورٹ ہو، بھرپور تائید و حمایت ہو۔ آپریشن کی کامیابی کی یہ بنیادی شرط ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت کو وقت ضائع کیے بغیر اور آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہماری تجویز ہوگی کہ آل پارٹیز کانفرنس جس طرح 2016 میں ہوئی، 15 میں ہوئی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں اس طرح کی ایک اے پی سی بلانی چاہیے، پورے سیاسی اختلافات ختم کر کے یہ جو آپس کی محاذ آرائی ہے، چپکلش ہے، اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کر، جو اے پی سی میں نہیں آئے گا وہ اس کے پاس عذر بھی نہیں ہوگا، دونوں سائیڈوں سے فراخ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، بلانے والوں کی طرف سے بھی، اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور جانے والوں کو بھی بے جا شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے، اور مل بیٹھ کے اس آپریشن کی جو معاملات ہیں طے کرنے چاہیے کہ کیسے ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور ہر وہ تحفظ جو تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، قوتوں کے، وہ دور ہونے چاہیے تاکہ یہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہو سکے اور ہماری معیشت سنبھل سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ راجہ ریاض صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ راجہ صاحب ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے پولیٹیکلی وہ رانا ثناء اللہ صاحب یاد آگے، وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں۔ یہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی شاید مسلم لیگ نون کی ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں۔ اب کنسنسس ہوا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو شراکت اقتدار کا فارمولہ ہے، پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی حکومت کرتی رہے گی یا باضابطہ وفاق میں، پنجاب میں وہ کابینہ میں بھی شامل ہو رہے ہیں؟ جی شکریہ باسی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ووٹ دیا ہوا ہے اور ان کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے ہیں، اور ان کے جو تفصیلات تھے وہ پوری ایک کمیٹی بیٹھی، انہوں نے سنے اور وہ حل ہوئے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیبنٹ میں شامل ہوں گے یا نہیں، تو میرے خیال اور میرا تجربے کے مطابق بجٹ کے بعد جولائی میں وہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی کیبنٹ میں کا حصہ بنیں گے۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ وہ لازمی اس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر سے بھی کافی پریشر ہے پیپلز پارٹی کے اندر سے کہ جو وزراء پہلے رہ چکے ہیں یا جو سینئر لوگ ہیں کہ ان کو وزیر بننا چاہیے۔ اچھا، یعنی آپ کا یہ تجزیہ ہے، ظاہر انفارمیشن بیس تجزیہ ہوگا، آپ کو معلومات بھی ہوں گے کیونکہ آپ کی سابقہ پارٹی بھی ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی شامل ہو جاتی ہے تو ایک تجربہ پہلے بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا شراکت اقتدار کا ہوا جب آپ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، وہ تو کوئی کامیاب تجربہ نہیں تھا۔ یہ دوبارہ ایسے تو نہیں ہوگا لیگ پلنگ شروع ہو جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے اس وقت بھی ارشاد صاحب آپ کو یاد ہوگا اس وقت ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے باوجود ہم نے کافی دیر اس کو 3.5 سال تک چلایا۔ اس کے بعد انہوں نے اچانک فیصلہ کیا مسلم لیگ نون نے کہ پیپلز پارٹی ہمارے سے علیحدہ ہو۔ ہم نہیں علیحدہ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں علیحدہ کر دیا۔ اب ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے ہمیں مسلم لیگ نون کو، اس لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جب ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر تجربہ بہتر رہتا ہے۔ اب بھی انہوں نے جو بہت ساری چیزیں مسلم لیگ نون نے مانی ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ووٹ کی پاور ہے ان کے پاس، اور اس پاور کے ذریعے ہی بجٹ پاس ہو سکتا تھا۔ اگر وہ پاور ہمارے حق میں نہ آتی مسلم لیگ نون کے یا میاں شہباز شریف صاحب کے، تو بجٹ پاس ہونا مشکل تھا۔ تو اس لیے اب میرا خیال ہے کیونکہ کافی سینئر لوگ ہیں اور ووٹ کی طاقت بھی ہے،
تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں بہتر طریقے سے رہیں گی. پنجاب میں شاید کیونکہ انہیں ووٹ کی ضرورت نہیں، یہاں پہ شاید تھوڑا مسئلہ رہے گا میرا خیال ہے، اور اس کو وہ وفاق کے ذریعے پیپلز پارٹی ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی. اصل مسئلہ تو جو شکایات ہیں وہ پنجاب سے ہیں. پنجاب کی پارٹی کرتی ہے کہ جی ہمیں یہ جو تقرر تبادلے ہوتے ہیں، جو افسران مقرر کیے جاتے ہیں، جو فنڈز کا مسئلہ ہے اس میں اگنور کیا جاتا ہے. لیکن اب تو ہم سن رہے ہیں، آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی، کہ خود مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو بھی شکایات ہیں کہ جی بیوروکریسی ہماری بات ہی نہیں سنتی، ہماری بھی برے حالات ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ارشاد صاحب کے مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو، پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے. اس سے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پنجاب میں علیحدہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو بیٹھنا چاہیے، اور ان کی بھی پنجاب کے جو لوگ ایم پی ایز ہیں ان کی بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بات سننی چاہیے. اس طرح جو پنجاب سے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ بھی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو بیٹھنا پڑے گا. ایک چیز کا میں یہاں ضرور ذکر کروں گا کہ محترمہ مریم نواز نے ایک تو سستی روٹی کر کے بہت غریبوں کو ریلیف دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا جو بڑا قدم انہوں نے عید پہ جس طرح ہماری لائشیں یا قربانی کے جو سارا سسٹم تھا، جتنی اس میں صفائی رکھی گئی ہے اور جتنی اس میں کامیاب رہی ہو مہم، اس پر وہ واقعی قابل تحسین بھی ہیں. اور میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ایک شاندار قسم کی ان کی یہ مہم کامیاب رہی ہے، اور اس سے پہلے کبھی اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو اس دفعہ حاصل ہوئی. راج صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے رخصت لی ہے، جو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بجٹ سیشن چل رہا ہے اس سے درخواست انہوں نے دی، اسپیکر صاحب نے منظور کر لی، کوئی خاص عذر بھی نہیں ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، حکومت آپ کی ہے، بجٹ آپ دے رہے ہیں اور آپ پارلیمان میں نہیں جا رہے. تو جب پارٹی کے قائد حکومت کو اور پارلیمان کو آنرشپ نہیں دیں گے تو پھر یہ کیا طرز سیاست ہے؟ مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کسی جگہ سارا کچھ ان کو اعتماد میں لے کے ہو رہا ہے. بجٹ پہ جو سب سے پہلی پاکستان میں کسی کو بریفنگ دی گئی وہ میاں نواز شریف صاحب کو رائے ونڈ میں دی گئی. آپ نے بھی آج سے 20-25 دن پہلے کی بات ہے. تو میاں نواز شریف، یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ پنجاب میں یا وفاق میں ہو رہا ہے، میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جو کچھ شہباز شریف صاحب کریں گے اس کو انہوں نے پہلے بھی اون کیا ہے، اب بھی اون کرتے ہیں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی جو کریں گی وہ اس کو اون کریں گے. تو میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر، جو میں نے مسلم لیگ میں دیکھا ہے ان کی مرضی کے بغیر، یہاں پہ نہ میاں شہباز شریف صاحب کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں جس میں ان کی مرضی شامل نہ ہو، اور نہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کوئی ایسا کام کر سکتی ہیں جو ان کی مرضی جس میں مرضی شامل نہ ہو. تو اس لیے باقی رخصت لینا شاید اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے رخصت لے لی اور اس سسٹم یا اس بجٹ سے وہ لا تعلق ہیں، تو میرا خیال یہ مناسب نہیں. وہ ہر چیز کا میں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور ہر چیز کو وہ اون کرتے ہیں. اچھا راج صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب ویسے تو ان کا ہر بیان ہی ایک کنٹروورشل ہی ہوتا ہے، اور ایسے ہٹ کے بات کرتے ہیں، منفرد بات کرتے ہیں نمایاں ہونے کے لیے، یا کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ انتخابات تو ایک جھرلو پھیرا گیا میاں نواز شریف صاحب کو محروم کرنے کے لیے اقتدار سے. تو کیا واقعی یہ انتخابات، یہ تو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر ہے اور اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے، اب جاوید لطیف صاحب بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں، تو کیا واقعی یہ دوبارہ انتخابات اس وقت ہونے چاہیے؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اور واقعی دھاندلی ہوئی ہے اس پیمانے پر، جس طرح کہ عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، یا ایک دو لوگ اور کہہ رہے ہیں؟
ارشاد صاحب اس میں یہ عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں ہے، ان کا کوئی الیکشن کا مطالبہ نہیں ہے. باقی انفرادی طور پہ کسی کو کوئی شکایت ہو یا وہ الیکشن میں نہ جیت سکا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے. دھاندلی تو ہوئی ہے، کئی شہروں میں کئی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جوید لطیف صاحب اپنے حد تک کہتے ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس وقت سیاسی استحکام آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سب سے بڑا، ابھی آپ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ہمیں سب سے بڑا چیلنج معاشی استحکام کا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ کامیابیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. جو کوئی کہتا ہے کہ نہیں کامیابیاں ملتی وہ بیوقوف ہے. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد کی میں کافی حد تک صنعت کا پہیہ جو ہے وہ سیدھا ہونا شروع ہوا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ مکمل ہو گیا ہے. خاص طور پہ جو بجلی کے میں اور پٹرول میں 10-10 روپے کا ریلیف ملا ہے، اس سے اور زیادہ مثبت اثرات آئیں گے. اور اگر تھوڑا سا ریلیف بجلی میں، میاں شہباز شریف صاحب کو میں یہ ریکویسٹ پہلے بھی کی ہے کہ صنعتوں کو بجلی اگر سستی اور تھوڑی سی کر دیں اور پٹرول سستا ہو جائے تو کافی حد تک ہماری صنعت بھی چل پڑے گی. باقی آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے اشارے آ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، مثبت ہیں، اور پاکستان کی معیشت پہ ملک کے اندر کے لوگ اور باہر کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اللہ کرے پاکستان سب سے پہلے معاشی طور پہ سٹرانگ ہو، سیاسی طور پہ سٹرانگ ہو، اور سب کو مل کے ہمیں بیٹھنا چاہیے. اب آپ نے ایک بات کی ابھی کہ یہاں پہ ہمیں بلانا چاہیے، یہ جو ہم نے نیا اعلان کیا ہے APC، تو اس میں مجھے 99% یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ کسی کی نہ بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ ان کو کسی کی بات سمجھ آتی ہے. اور ان کا ایک ہی جو بدتمیزی یہ قومی اسمبلی میں کرتے ہیں، یقین جانیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے قومی اسمبلی میں وہ بدتمیزی نہیں دیکھنے میں آئی جو یہ آج کل کر رہے ہیں. کسی کی عزت وہاں محفوظ نہیں، اور یہ صرف اسمبلی میں جا کے لوگوں کو گالیاں دینا اور فضول قسم کی غلط زبان استعمال کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں. یہ ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہیں، ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور 9 مئی دہرانا ہے، تو اس کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ میں میاں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس کی آفر بھی ہو گئی ہے کہ یہ APC بلائی جائے اور ان کو دعوت دی جائے. اور انہوں نے نہیں آنا تو قوم کے سامنے، جس طرح پہلے یہ بہت سی حرکتوں کی وجہ سے ملک دشمن ثابت ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ ملک دشمن ثابت ہو گئے. یہ آج میں آپ کو ڈواس بتا رہا ہوں. اچھا، یہ تو خیر آپ کی پریڈکشن ہے کہ یہ نہیں آئیں گے، لیکن اگر آ گئے تو پھر اگر 1% چانس ہے آگے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کو مکمل بریفنگ دینے چاہیے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا اگر آ بھی گئے تو باہر آ کے کہیں گے، جس طرح ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، کل اندر بیٹھا رہا ہے، سارا کچھ ایگری کر کے آیا ہے، آج اس نے بیان دے دیا ہے کہ وہاں پہ تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. جو آپریشن شروع ہونے لگا ہے وہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات ہوئی اور ساروں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ اندر آ بھی گئے 1% جو چانس ہے تو یہ باہر آ کے کہیں گے جی کہ ہمیں یہ منظور نہیں، یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے. انہوں نے ایگری کسی چیز پہ نہیں کرنا. یہ صبح گھر سے قسم اٹھا کے نکلتے ہیں کہ ہم نے کوئی مثبت بات نہیں کرنی، کوئی ملک کی بہتری کی بات نہیں کرنی، کوئی ملک کو سیاسی معاشی طور پر استحکام کی طرف لے کے جانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا. ہم نے صرف انتشار کرنا ہے، بدامنی پھیلانی ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنی ہے اور ملک کو کمزور کرنا ہے. نہیں، یہ جو قسم اٹھا کے گھر سے نکلتے ہیں یہ اب کی پالیسی ہے. جب آپ تھے تو اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا، یہ قسم اٹھا کے اس وقت بھی نکلتے تھے. نہیں، ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ، میں تو شروع سے ڈس ایگری کرتا. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، پنجاب سے متعلق بات ہو رہی ہے، کچھ آپ کے MNAs، کچھ MPAs پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی کا طرز عمل ہے اس پر وہ تحفظات رکھتے ہیں. یہ کیسے تحفظات دور ہوں گے؟ اور آپ نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کے MNAs MPAs کے ساتھ پارٹی کو میٹنگ کرنی چاہیے، پارٹی لیڈرز کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. مسائل کیا ہیں جو لوگ منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر پنجاب سے، ان کے لیے اس وقت؟
دیکھیں جی، جو حلقے کا منتخب آدمی ہوتا ہے اس کا دو مقصد، ایک تو اسے حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ چاہیے ہوئی ہے کیونکہ عادت پڑ گئی ہے، لوگ ایم این اے ایم پی کے پاس اپنی ہر مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ ہو، سڑک کا ہو، بجلی کا ہو، گیس ہو، گلی ہو، انہوں نے یا ایم پی اے کے پاس جانا یا ایم این اے کے پاس۔ دوسرا جو جائز کام، میں کہتا ہوں جائز کام، بیوروکریسی کو عزت دینی چاہیے اور جائز کام ان کے ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک، راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ زبیری صاحب، آج سپریم کورٹ میں جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست مخصوص نشستوں سے متعلق اس پہ سماعت ہوئی ہیں، آل دو میٹر از سب جوڈیس، لیکن ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب شاید اس طرح کنونسنگ باڈی لینگویج کے ساتھ آج نہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا اگر یہ درخواست منظور نہیں ہوتی تو یہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، یہ ونس فار آل ہو جائے گا، یہ منظور ہو جاتی ہے تو تب بھی یہ ایک روایت ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے اس میں 3 ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کنونسنگ ہے ہی نہیں، کہ سلمان بڑے اچھے وکیل ہیں، بہت پائے کے وکیل ہیں، اور جو ان کا موقف ہے میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے خود، آپ کو یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن داخل کی تھی کہ یہ جو آپ نے بلے کا اگر نشان لے بھی لیا ہے تو یہ جو ان کی ہم جو ممبران ہیں، کیونکہ سلمان خود بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو آپ جانتے ہیں فراڈولنٹلی ہرایا گیا، فارم 45 پہ وہ جیتے ہوئے، فارم 47 پہ وہ ہار گئے تھے، اور وہ بھی اون چودھری سے، جس کا کوئی چانس نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج وہ فارم 47 ایم این اے، فارم 45 ایم این اے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبیری صاحب، اس نے اون چودھری نے میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، بلکہ لاہور میں تو ان کے سب سے بڑے زیادہ ووٹ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا چانس ہی نہیں تھا، کمال ہے، وہ تو بہت پاپولر ہیں۔ سر میں معذرت خواہ ہوں سر، آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن میں جانتا ہوں سلمان جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اگر کیس چلے گا تو کلیئر ہو جائے گی بات۔ تو دیکھیے جو بات اور سلمان کے جو ویو ہے وہ بالکل صحیح تھا کہ جی آپ نے بلے کا نشان ہم سے لے لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو آزاد ہوتے ہیں وہ فارم بھی آزاد کا بھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن سلمان اور باقی جو سب لوگوں نے پی ٹی آئی کے فارم بھرے، وہ پی ٹی آئی کے ہی، آپ ٹھیک ہے، آپ بلے کا نشان کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلے کا نشان لیں گے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے؟ تو پولیٹیکل پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ، اور ان کا دیکھیے لاہور ہائی کورٹ میں ان کا خلاف فیصلہ کیا، اس کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ اس کے ساتھ ابھی دیکھیے فل بینچ کا فیصلہ ہے، اور اس کا یہ جو انٹرپریٹیشن ہوگی یہ بہت بائنڈنگ ہوگی، اس کو چینج کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا کیونکہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ آئے گا اس کے اندر۔ تو اب جو ایشو تھا اب وہاں انہوں نے آرگو کروایا ہے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو، ان کی پتہ نہیں کیا ان لوگوں کی مصلحت تھی یا کیا ان کی تھنکنگ تھی ان لوگوں کی، کہ جی وہ سلمان کا ایک ویو تھا اور باقی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم پہلے تو ایک مسلم وحدت جماعت سے وہ الحاق کر رہے تھے، انڈیپینڈنٹ اس کو جوائن کر رہے تھے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ، کیونکہ دیکھیے الیکشن کمیشن نے سب سے گندا رول اس میں پلے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ آزاد ہو گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسی کو چیلنج کیا تھا، تو آپ کو اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے تھا۔ پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ آزاد نہیں تھے، یہ ابھی بھی اپنے پولیٹیکل پارٹی ان کو آرگیو کرنا چاہیے، لیکن جو پہلے جو کیس جس نے چلایا وہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل صاحب نے، فیصل صاحب نے چلایا، فیصل صدیقی نے، انہوں نے آرگیو کیا کہ جی ہم لوگ پارٹی ہے اور انہوں نے ہمیں شامل کیا تو ہمیں مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو میرا ویو ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے ساری سیٹیں، تو باقی جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ پریئر تو زبیری صاحب نہیں ہے نا کورٹ کے سامنے کہ پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے، وہ تو سنی اتحاد کونسل کی پریئر ہے نا۔ نہیں سنی، لیکن سلمان اکرم راجہ تو پی ٹی آئی کے وکیل وہ آرگومنٹس جی پلیز دیکھیے، اگر ان کی اپنی پٹیشن جو انہوں نے لاہور میں آرگیو کیا تھا، جو انہوں نے بحث کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ آپ دیکھا، مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ میں اگر وہ اس کے برخلاف آرگیو کر رہے ہیں تو مجھے نہیں، انہوں نے آپ درست فرما رہے ہیں، آج انہوں نے یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میں نشستیں مانگ رہا ہوں، جس پر عدالت نے فیصل صدیقی سے کہا کہ آپ متفق ہیں۔
جی اور دوسری طرف سے بھی جو انہی کے وکیل کھڑے کیے گئے ہیں جو سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنی اتحاد کو دے دیں. تو آپ یہ دیکھیں نا, ایک جگہ ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں دے دیں, دوسری وکیل کا, جبکہ میں کہہ رہا ہوں سلمان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو وہ صحیح ہے اور سیٹیں ان کو ملنی چاہیے. جب یہ اگر ان کو مل جاتی ہیں, اگر بے شک انہوں نے الحاق کیا ہوا ہو یا ان کو شامل ہو سنی اتحاد میں, تو وہ بات اگر وہ نہیں ہو سکتی, فرض کرے کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ جی ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی. سنی اتحاد نے تو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑائی نہیں, ان کے جو لیڈر صاحب تھے صاحبزادہ صاحب, انہوں نے تو ایک انڈیپینڈنٹ کے آزاد حیثیت سے لڑا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اس کا دوسرا افیکٹ تو یہ ہوگا کہ پھر ہاں اس میں نہیں ہو سکتے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے تو رہیں گے, تو ان کو سیٹیں ملنی چاہیے. آئی تھنک یہ بات بھی سامنے کھل کے آنی چاہیے, اور آئی ایم شیور سلمان جو ہے وہ اسی طرح اس طرح سے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ سیٹیں اگر ان کو نہیں ملتی تو پی ٹی آئی کو تو ملنی ہی چاہیے, کیونکہ وہ تو جماعت ایگزسٹ کرتی ہے. ہم لوگ جتنوں نے الیکشن لڑا جو جیت کے آئے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے, تو یہ ایک ایشو ہو گیا. چل یہاں اب یہ فیصلہ نیچرلی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات جو آئے گی کہ چلو ان کو نہیں مل سکتی, تو پھر ان کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ان کا آئینی حصہ ہے, جو آئین میں ڈیفائنڈ ہے, اس سے زیادہ تو سیٹیں نہیں مل سکتی. اور آپ دیکھیے وہ ان کو نہیں ملنی چاہیے, جو باقی پارٹیوں میں اس طرح تقسیم نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کو 2/3 میجورٹی دے دی جائے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسرا ایشو آئے گا, ایک سوال کیا آئین میں زبیر صاحب کیا آئین میں یہ بھی ڈیفائن ہے کہ اگر دوسری پارٹیز کو نہیں ملتی تو ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے, کسی کو نہ ملے؟ نہیں, یہ بھی تو ڈیفائن نہیں ہے. تیسرے پوائنٹ میں تیسرا پوائنٹ وہی دے رہا تھا, آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا, میں اس پہ ہی آ رہا تھا. اچھا اب آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی, لیکن دیکھیں جو شیئر لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ ایک پارٹی, اب وہ سیٹیں کس کو جائیں اگر ان کو نہیں مل سکتی, جبکہ ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو ملنی چاہیے. اگر چل سر نہیں مل سکتی تو ان کو خالی چھوڑنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی پارلیمنٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے استعفیٰ دے دیا, آپ کو یاد ہوگا. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے استعفیٰ نہیں دیا, پورے وقت پارلیمنٹ چلتی رہی, 16 مہینے ان لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا, پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی. ایک آدمی جو ان کے خلاف چلا گیا تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا, جس نے خود مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مانگا. تو آپ دیکھیں اس وقت بھی تو پارلیمنٹ مکمل, آپ کی نیشنل اسمبلی مکمل نہیں تھی, وہ چلتی رہی. تو اس کا بتاؤ یہ پوائنٹ یہ, اگر آپ کو نہیں ملنی تو دوسروں کا حق تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. پارلیمنٹ تو اس وقت بھی مکمل نہیں تھی, نہ بائی الیکشنز کرائے گئے, نہ ان کے ایکسیپٹ کیا گیا ریزگنیشن, ان کو ٹانگ کے رکھا 16 مہینے. تو اس وقت بھی تو یہ ایشو تھا, آپ کی نیشنل اسمبلی مکمل نہیں تھی, اور وہ تو الیکٹڈ سیٹس کی بات ہو رہی تھی, ریزرو سیٹس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ایک سوال مسلسل ہوتا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو فیصلہ ہوا پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے کا, آپ کے نقطہ نظر سے وہ درست فیصلہ نہیں تھا, ان کو شامل ہونا چاہیے تھا, اور اس کا ہی نقصان اب تک ہو رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے, آپ کے سوال سے تھوڑا سا میں آپ کی ادب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا, معاف کیجیے گا, اس لیے کروں گا کہ ان کو شامل نہیں ہونا, وہ پی ٹی آئی کا ہی تھے. انہوں نے جو فیصلہ جو ان کا ہے کہ ایس آئی سی کو انہوں نے جوائن کیا, سنی اتحاد کونسل کو, وہ صحیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں فیصلہ. ان کو یہ ان کا تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ نے ہم سے سمبل لے لیا کیا, کیونکہ ایک ایشو اٹھ گیا کہ ہم نے اپنے الیکشنز کرائے نہیں کرائے, وہ صحیح تھے نہیں تھے, آپ نے سیکشن 215 کے تحت آپ نے ہم سے سمبل لے لیا الیکشن لا کے تحت. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ پی ٹی آئی کے تو رہے, آپ ظاہری بات آپ کے سمبلز عجیب قسم کے مل گئے, لیکن آپ کا جو فارم آپ نے داخل کیا اس پہ آپ نے لکھا تھا کہ آپ کو جو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ, وہاں تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہو, کیونکہ جو زبیر صاحب سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا آزاد, اسی بنیاد پر ان کو ایک پارٹی کا سمبل نہیں ملا, مختلف ہوئے, تو اس کے بعد انہوں نے شامل تو ہونا تھا نا. جی سر اس کو نہیں, اس کو دوسری طرح سے میں دیکھوں گا. ان کو آزاد انہوں نے اس طرح کہا کہ جی آپ سے سمبل لے لیا تو آپ آزاد ہو گئے, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائی صحیح سے. اس کو انہوں نے چیلنج کرنا چاہیے تھا, اس پہ لڑنا چاہیے تھا. اب دیکھیں اس پہ پٹیشن داخل ہوئی, پٹیشن ڈسمس ہوئی اور ہائی کورٹ میں سلمان اکرم صاحب کی, اس کی پٹیشن پینڈنگ ہے. آپ کو لینا ہی چاہیے تھا, آپ کو اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے تھا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر ان کو یہ اچھا, اب کیونکہ ایشو آ جاتا ہے کہ 3 دن میں ان کو داخل ہونا ہے. اگر فرض کریں وہ انڈیپینڈنٹ بھی آپ ان کو کنسیڈر کریں, 3 دن میں کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. بھائی پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی جماعت تو ہے, جیسے ایس آئی سی ایک جماعت ہے, وہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں.
جی یہ بالکل ٹھیک. زبیر صاحب یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, عرفان قادر صاحب انہی دنوں ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ سمبل لیا گیا, گیزٹ میں پی ٹی آئی موجود ہے تو وہ پی ٹی آئی میں جا سکتے, شامل ہونے کی کیا بات ہے. اچھا ایک اور جی SIC میں تو ایسی گئے نا, اب وہ روٹ بدل دیا نا, اب وہ اسی سے کے تھرو آگے تو یہ کمپلیکیشن ہوگی. زبیر صاحب ایک اور آج فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جو الیکشن ٹریبیونل والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے, جہانگیری صاحب ہی اب اس کو دیکھیں گے اس ٹریبیونل کو. سپریم کورٹ میں بھی ایک اپیل موجود ہے کہ ٹریبیونل کی تشکیل کس کا اختیار ہے. اگر فیصلہ جی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے مطابق ان کے حق میں آ جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کا فیصلہ اس کا کیا سٹیٹس رہ جائے گا؟ وہ تو نیچے کا سپریم کورٹ نے ایک چیز ڈیفائن کر دی تو پھر نیچے وہی بائنڈنگ ہو جائے گا نا سر. لیکن دیکھیں نا, اب الیکشن کمیشن کا یہ عجیب نئی ایک منطق شروع ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ سب جوڈس معاملہ زیادہ ایک چیز دیکھنے جائے, لاہور کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے رولز اپلائی کرتے ہیں, اس کے اندر وہاں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے. اور اب جیسے آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کے کیسز چل رہے تھے پچھلے سال, ایک بات ہمیشہ یہی جو آج کل ججز بیٹھے ہوئے ہیں جب بینچ پہ آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ نے انٹر کورٹ, آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کیوں آ گئے یا سو موٹو کیوں لے لیا گیا, آپ نے انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ تھی اس کا فیصلہ کرانا چاہیے تھا. تو یہاں بھی تو وہ انٹر کورٹ اپیل کا حق ہے, آپ انٹر کورٹ اپیل کرے بغیر سپریم کورٹ کیسے آ گئے؟ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا الیکشن والے کیسوں میں یہ بات, جو ججز بعد میں چل کے نوٹ لکھتے تھے جو میجورٹی آف بینچز کے خلاف, وہ یہی کہتے تھے کہ جی وہاں پہ آپ کا الیکشن کا فیصلہ انٹر کورٹ میں آتے, پھر وہاں سے اپیل آتی سپریم کورٹ, آپ ڈائریکٹ آ گئے یا آپ نے سو موٹو لے لیا. تو یہ آج بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ جی انٹر کورٹ اپیل تھی, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی اس کا اختیار ان کا تھا یہ, تو نیچرلی وہ بائنڈنگ ہو جائے گا نا ہر کورٹ پہ. اچھا زبیر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں, اس سے پہلے اس طرح کی ابہام اور کنفیوژن نہیں ہوتا تھا. اداروں کے درمیان ایک بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہر ادارہ اپنے اختیارات کے تحت کام ہے, حالانکہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے کہ جناب سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن 2 اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں, وہ الیکشن کمیشن کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بالکل نہیں کرائیں گے, اور پھر محکمے بھی آ جاتے ہیں, وزارتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے عدالتی سطح پر بھی اور انتظامی سطح پر بھی, یہ آپ بطور قانون دان سمجھتے ہیں ملک کو کس طرف لے جائے گی؟ کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ صاحب آپ بالکل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے کیوں یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ اس لیے ہو رہا ہے کہ آئین و قانون کی آپ پاسداری نہیں رکھ رہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہمارے یہاں لاٹھی رول ہے سر, آپ کے آئین و قانون کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. پچھلے سال آئین کتنی بری طرح توڑا گیا, الیکشن کمیشن نے توڑا, حکومت نے توڑا, اداروں نے توڑا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے جس ملک میں قانون اور آئین اور سپریم کورٹ یا کورٹ کے آرڈرز کو مانا نہیں جائے, اس کا کیا بہتری آ سکتی ہے؟ جب بھی آپ کو, جب تک جو دیکھیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جو آگے بڑھی ہیں, وہ صرف اور صرف آئین اور اپنے قانون پہ عمل درآمد کر کے, آئین اور قانون سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. آپ چلے جائیں یورپین ممالک میں اور ممالک میں جہاں آئین و قانون کی پاسداری ہے. اب انگلینڈ کو دیکھ لیجئے, UK کو, وہاں آئین نہیں ہے, لیکن کیا وہاں کا جو ایک کنونشن ہے, یہاں ملکہ یا بادشاہ جو ہوتا ہے وہاں اس کے خلاف جا سکتا ہے, جبکہ وہاں کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن وہاں ایک کنونشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ جو چیزیں نہیں کی جائیں گی. وہاں کیا کوئی وزیر اعظم اپنے قانون سے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں. جب تک آپ کے آئین و قانون کی عزت نہیں ہوگی, ہر ادارہ سمجھے گا. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ تو ان سب سے بالا تر ہیں. آئین ہماری انفارچونیٹلی بالا تر نہیں رہا ہے. ہر کوئی بات کرتا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی. کون سی سپریمیسی؟ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, کوئی ادارہ سپریم. ہمارا آئین سپریم ہے. پارلیمنٹ بھی باؤنڈ ہے آئین کے اندر, ٹھیک ہے, قانون سازی انہوں نے کرنی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن عدالت نے کرنی ہے, اس کی ایگزیکیوشن جو ہے حکومت نے کرنی ہے. لیکن آئین ہمارا ہے بیسک ڈاکیومنٹ. آئین کے اگر آپ کھلواڑ کریں گے یا اس کی کریں گے تو آپ اس سچویشن میں آئیں گے. آپ ایک مہذب معاشرہ یا مہذب قوم نہیں کہلائیں گے سر. اچھا, یہ بھی اب سننے کو مل رہا ہے کہ جی جب آئین میں کوئی چیز واضح ہے تو پھر عدالتی فیصلوں کو ہم کیوں دیکھیں, ہم تو آئین کے تحت حلف اٹھا چکے ہیں, آئین کے پابند ہیں.
ہم تو یہ سنا کرتے تھے کہ جی آئین بھی وہی ہے جو تشریح سپریم کورٹ کر دے، اور ایس ایم ظفر صاحب یہ کہا کرتے تھے، میں تھوڑی سی بات مکمل کر لوں. ایس ایم ظفر صاحب کہتے تھے کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، وہ اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کی تشریح ہی آئین سمجھی جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے بالکل وہ بہت پائے کے وکیل تھے، بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور دیکھیے وہ بات انہوں نے بالکل صحیح بات کہی. ہر بڑا وکیل اس ملک کا جو گزرا ہے، یا ہر وکیل جو گزرا ہے، جو وکیل ہیں وہ یہی بات کریں گے. آئین کیا ہے؟ آئین بھی تو قانون ہے. جب آئین نے آپ کو عدالت کو حکم دیا ہے کہ وہ تشریح کرے، تو آئین کی تشریح بھی تو قانون کر رہی ہے. آرٹیکل 51 اگر اتنا کلیئر ہوتا تو پھر کوئی چیلنج کیوں ہو رہا ہے؟ پھر کیوں سو موٹو یا اس طرح سے یا کوئی چیزیں اپیلیں پٹیشنز کیوں چل رہی ہیں؟ پھر یہ پوائنٹ از دیٹ کہ وہ آئین کی تشریح چاہ رہے ہیں نا، کہ ابہام ہے. لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس ریزرو، جیسے اس کیس میں ریزرو سیٹس کس کو ملنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہے نہیں ہے، یہی ہے تو یہ کورٹ ہی کرے گا. اور آئین کی تشریح بھی اور قانون کی جو ذیلی قانون ہوتے ہیں اس کی تشریح بھی یہ عدالت کا حق ہے. دس از کالڈ جوڈیشل پاور. جس نے بھی یہ بات کہی ہے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک جورسڈکشن ہوتی ہے کورٹ کی کہ وہ جو کیس آتا ہے اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک جوڈیشل پاور ہوتی ہے. جوڈیشل پاور جو ہوتی ہے وہ آئین آپ کو دیتا ہے جوڈیشری کو ٹو انٹرپریٹ دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. آپ جوڈیشل یہ آج کے نہیں، اس سے بڑی بڑی بینچز بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی آئین کے تاریخ میں کتنے بڑے بڑے آئینی فیصلے آئے ہیں. آپ یہ بات ضیاء الرحمان کا کیس تھا 1973 میں، چیف جسٹس تھے حمود الرحمان صاحب، اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہمارا کام ہے جوڈیشل پاور کورٹ میں ویسٹ کرتی ہے، اور وہ پاور کوئی کورٹ سے نہیں لے سکتا. یہ آج سے نہیں، ہمارا لٹریچر اگر یہ بات کہی جا رہی ہے سب کلیئر ہے تو پھر کورٹس کیا کر رہے ہیں سر؟ جی ٹھیک پھر وہ میرے اور جی بہت شکریہ عابد زبیر آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، ایک جانب تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تحریک میں، یعنی متحرک ہو رہے ہیں، تحریک دوسری طرف نہ چلا جائے. دوسری جانب پیپلز پارٹی پہلے متحرک ہوئی اور معاملات انہوں نے طے کر لیے ہیں. ابھی تک کم از کم میں اس حد میں کلیئر نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا وفاقی کابینہ یا پنجاب کابینہ میں شراکت اقتدار ہوگی یا بالواسطہ طور پہ ہی شریک اقتدار رہے گی تاکہ ان کے پاس ایک فلیکسیبلٹی رہے کہ کل کو جب علیحدہ ہونا ہے تو ہم سیاسی معاملات کر سکیں، بیانیہ بنا سکیں. پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے پی ایم ایل این سے، اگر ہم اس کو میز پہ رکھ کے دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز تھے، یہ درست تھے؟ پیپلز پارٹی عباسی صاحب صرف چند افسروں کے تبادلے چاہتی ہے پنجاب میں. سندھ کے لیے وسائل چاہتی ہے، ترقیاتی فنڈز چاہتی ہے، اور جنوبی پنجاب میں جہاں ان کے ایم این ایز وغیرہ ایم پی ایز بنے ہیں یا سینٹر میں بھی، وہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز اچھے سے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کا اختلاف ہے؟ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور زرداری صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کشتی ڈوبے. انہیں پتہ ہے کہ اگر حکومت گرتی ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ 9 فروری والے نتائج ہی آئیں، اور نتائج بدلنا آسان ہو. تو نہ ہر دفعہ یہی الیکشن کمیشن ہوگا، نہ یہ سہولتیں مراعات ہوں گی جو دونوں پارٹیوں کو حاصل. لہٰذا ہم ڈیلیور کریں. تو اس لیے یا تو ڈیلیور کریں یا جیسے تیسے چلتے رہیں دونوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب اگر تو پنجاب میں حکومت بہتر ڈیلیور کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے، پھر تو شاید ان کا نکلنا کوئی مفید ہو، کچھ لوگوں کو بتا سکیں. اگرچہ میرا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو سیاست ہے، پاکستان کی سیاست خاص طور دنیا میں بھی، یہاں آپ ڈیلیوری کی بنیاد پر عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ کو نیریٹو کی بنیاد پر ہی عوام آپ کے پیچھے چلتے ہیں. بہادر لیڈر کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. کارگزاری بھی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن بیانیہ اس سے بڑا ہے. لیکن بیانیہ بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے. اور 88 کے الیکشن میں ہم نے 2008 کے الیکشن میں دیکھا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب نے جتنا کام کیا تھا، اور باقی جماعتیں تو تھیں نہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی باہر تھیں، میاں صاحب بھی باہر تھے، وہ آخری دنوں میں واپس آئے.
لیکن جب نیریٹو یہ تھا وردی والا نیریٹو چلا پرویز مشرف کی وردی والا تو قافلی کہیں نظر ہی نہیں آئی. حالانکہ جتنا کام شاید انہوں نے اور بالخصوص جو سوشل سروسز انہوں نے دی وہ ایک ریکارڈ ہے. مطلب ڈیلیوری اور پرفارمنس جو تھی گورننس تو بہتر تھی, بہت بہتر تھی. 2-3 مواقع پر جس طرح انہوں نے انتہا پسندی کو کنٹرول کیا, جس طریقے سے بڑے بڑے اجتماعات اس وقت آپ کو پتہ ہے نکل رہے تھے, تو کوئی لاٹھی گولی چلائے بغیر انہوں نے کنٹرول کیا, بہت سارے معاملات تھے. لیکن جب نیریٹو آیا 2000 کے الیکشن میں تو صاف ہو گئے. بالکل ایسے ہے. اب بھی جو میاں صاحب نے تقریریں کی, جو اجتماعات چھوٹے موٹے تھوڑے بہت ہوئے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے میاں صاحب نے اگر نکلنا ہے یہ حکومت کا حکمرانی کا بوجھ لے کر, اچھا اس وقت یہ کام چل جایا کرتا تھا جب مد مقابل پیپلز پارٹی ہوتی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نواز شریف صاحب ایک بہتر نیریٹو لے کے کھڑے ہوتے تھے. ملٹیپل فیکٹرز تھے, لاہور سے تھے اور چیزیں نہیں, لاہور کے علاوہ جو تھے وہ یہ تھا کہ تجارت, بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی, میڈیا ان کا ساتھ دیتا تھا. اس وقت تو صورتحال زمانہ بدل گیا ارشاد صاحب. یہ نوجوانوں کی سیاست ہے, یہ اپڈیٹڈ سائبر سیاست ہے, یہ آئی ٹی کی سیاست ہے, اے آئی کی سیاست ہے. اس میں اگر آپ بجٹ سیشن میں اور نوجوان جو ہے دیکھیں, نوجوان دیکھتا ہے ترقی یافتہ ممالک کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کون سی کس طرح کی گورننس ہے, یہاں کیسی ہے, ہم ویسے کیوں نہیں. پہلے وی سی آر پہ دیکھتا تھا, اب وی سی آر کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب وہ ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں. یہ چیزیں بدل چکی ہیں, انہوں نے اس کا ادراک کرنا چاہیے. شاید سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.